आधे मुल्क के मिनरल्स हमें देते हो तो हिफाजत करेंगे वरना नहीं। यूक्रेनियन आर्मी के सैकड़ों जवान फ्रांस में ट्रेनिंग के लिए गए और पता नहीं कहां गायब हो। रशिया अपने छोटे से कुर्स्क रीजन का 60% भी वापस ले चुका है, लेकिन यूक्रेन अपने कुल का 18% खो चुका है। यूक्रेन रशिया वॉर दुनिया की पहली रिमोट कंट्रोल ड्रोन वॉर कहलाएगी। खिलौना साइज के मिनी रोबोट्स ने रशियंस के लिए और मिनी ड्रोन्स ने यूक्रेनियंस के लिए दिन का सफर ही मुश्किल कर दिया। दुनिया में 56 कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, 93 कंट्रीज इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका है कि इतने ज्यादा मुल्कों की तादाद आपस में उलझी हुई है। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल राइज। पिछले साल जून में जब फ्रांस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फैसला कुन जंग डी डे की तकरीब थी, तो इसमें यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी मौजूद थे। यहाँ वो यूरोपियन लीडर्स, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन और ख़ास तौर पर डी डे के कुछ ऐसे फौजियों से भी मिले थे जो अब तक जिंदा थे, बहुत बुढ़ापे में। ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ यादगारी तकरीब में शिरकत के लिए नहीं, एक और ख़ास वजह से भी मौजूद थे। दरअसल प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी रूस के खिलाफ एक डी डे जैसा फैसला कुन बड़ा अटैक करने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें कि यूरोपियंस और अमेरिकन उनकी मदद कर रहे थे। और इसी सिलसिले में फ्रांस ने यूक्रेन की एक सुपर पावर ब्रिगेड 155th ब्रिगेड को स्क्रैच से खड़ा करने का बीड़ा उठाया था। फ्रांस ने इसे ट्रेन करने और इक्विप करने के लिए तमाम अखराजात भी अपने जिम्मे लिए थे। इस मकसद के लिए यूरोप और यूक्रेन कितने संजीदा थे, इसका अंदाज़ा आप यूं लगाएं कि 155th मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की तैयारी में फ्रांस ने अपने टैक्स पेयर्स के $930 मिलियन 93 करोड़ डॉलर्स खर्च कर दिए। नेटो में इस ब्रिगेड को यूक्रेनियन आर्मी का क्राउन इन द ज्यूल, ताज का हीरा कहा जा रहा था। फ्रांस ने इस मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को नेटो लेवल की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स दी, इसे लेपर्ड 2 टैंक्स दिए, VAB आर्म्ड व्हीकल्स में तमाम वो इक्विपमेंट दिया जो नेटो के बेहतरीन ब्रिगेड के पास हो सकता है। खुसूसन इसको जो VAB व्हीकल्स दी गई, ये 1.5 से 2 इंच मोटे मेटल की बनी हुई थी। इन्हें माइंस फटने पर या रॉकेट से हिट होने पर भी तबाह नहीं किया जा सकता था। ये बर्फीली दलदल ज़मीन पर भी 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकती थी। बाकी इक्विपमेंट भी इसी किस्म का इंतहाई मॉडर्न था। इस ब्रिगेड की भर्तियों के लिए यूक्रेन में स्पेशल मोबिलाइजेशन की गई, जिसमें 4000 से कुछ ऊपर जवानों को भर्ती किया गया। 155th ब्रिगेड की तैयारी के लिए यूक्रेन में कानून तक बदला गया और रिक्रूटमेंट एज भी कम कर दी गई। 20 साल से कुछ ऊपर के नौजवानों को, जेल के कैदियों को और बहुत मामूली तालीम याफ्ता अफराद को भी भर्ती कर लिया गया। इस यूनिट का निशान स्पाइडर बिच्छू था, जिसका बड़ा सा स्टिकर ये अपने कंधों पर लगाते थे। इस ब्रिगेड को खास तौर पर साउदर्न फ्रंट पर जनूब में रशियन डिफेंस लाइंस तोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था। यूक्रेन और फ्रांस ने बड़ी मोहब्बत से इस ब्रिगेड का नाम 11वीं सदी की फ्रेंच क्वीन एन के नाम पर एन ऑफ कीफ रखा था। दरअसल क्वीन एन जहां आज यूक्रेन है, इसी जगह की क्वीन थी। कीफ जहां पर आज है उनका कैपिटल, वहां की मलका थी। लेकिन जब इनकी फ्रैंक किंग हेनरी 1 से शादी हुई तो ये क्वीन ऑफ फ्रैंक्स भी बन गई, यानी फ्रांस की मलका। इसे एन ऑफ कीफ ही के नाम से लेकिन पुकारा जाता रहा और तारीखी तौर पर यूक्रेन और फ्रांस में बेहतरीन ताल्लुकात की अलामत इन्हें समझा जाता है। यूक्रेन में इन्हें बहुत इज्जत दी जाती है। यहाँ सिक्कों पर इसका क्वीन ऑफ एन का नक्श भी खुदा हुआ होता है। ये एक तारीखी हवाला था जिसको सराहते हुए दोनों मुल्कों के लीडर्स ने 155th मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का निकनेम एन ऑफ कीफ रखा। तो दोस्तों, कहानी यूं आगे चलती है कि इस एन ऑफ कीफ ब्रिगेड के लिए यूक्रेन ने 5800 जवानों को भर्ती करके फ्रांस भेजना था ट्रेनिंग के लिए। मगर कई माह की मेहनत के बाद सिर्फ 4000 से कुछ कम जवान ही यूक्रेन से भर्ती किए जा सके। इनमें भी कुछ ट्रेंड थे और ज़्यादातर अनट्रेंड, बिल्कुल नए सोल्जर्स थे। अक्टूबर में फ्रांस में इनकी हायर लेवल ट्रेनिंग शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग के दिन गुजरते जाते थे, फ्रेंच ट्रेनर्स गौर कर रहे थे कि यूक्रेनियन जवानों की तादाद कम होती जा रही है। हर हफ्ते ट्रेनिंग से फ्री होकर कुछ जवान घूमने फिरने के लिए जाते और फिर वापस ना आते। करते करते नवंबर में ट्रेनिंग के आखिर तक सूरत हाल ये थी कि 1700 जवान, 1/3 फोर्स फ्रांस के ट्रेनिंग सेंटर से गायब हो चुकी थी। इनमें से दर्जनों तो ऐसे हैं जिनका आज तक इल्म नहीं हो सका कि ये कहाँ गए। जिनका पता चल गया उन्हें भी डिसिप्लिन नहीं किया जा सका। मिस मैनेजमेंट और लोगों के भाग जाने का इतना खौफ था कि इन भागने वालों में से जो पकड़े गए उन्हें सजाएं भी नहीं दी जा सकी। तो खैर, खुदा करके जब फ्रांस में इनकी 2.5 महीने की ट्रेनिंग मुकम्मल हुई और इन्हें साउथ में ज़परेशिया के करीब पॉक्रॉस के फ्रंट पर भेजा गया, तो रात का अंधेरा होते ही इनमें से फिर कई जवान भाग गए। अभी महाज़े जंग पर एक गोली नहीं चली थी और आधा यूनिट
रज़ाकाराना तौर पर गायब भी हो चुका था, वॉलंटियरली मिसिंग था। हाँ, बहुत से जवान ऐसे थे जो नहीं भागे थे। इन्हें अपनी ट्रेनिंग और मॉडर्न इक्विपमेंट पर बड़ा नाज था, फ्रेंच हथियारों पर। ये अपनी ब्रिगेड पर लगा हुआ ये दाग भी धोना चाहते थे कि इसके बहुत से जवान भाग रहे हैं, या खुद को मनवाना भी चाहते थे। डेजर्शन रेट से, जवानों के भागने से जो मोराल डाउन हो चुका था, उसे भी बहाल करना चाहते थे ये लोग। तो इसी सब के लिए एक जूनियर कमांडर ने प्लान बनाया। वो चाहता था कि अपनी बेहतरीन ट्रेनिंग को यहाँ साबित करे। उसने 10 यंग सोल्जर्स को साथ लिया और रात के अंधेरे में एक रशियन पोस्ट पर सरप्राइज अटैक करने के लिए क्रॉलिंग शुरू कर दी। कमांडर सबसे आगे आगे अपने जवानों को लीड कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो रशियन पोस्ट तक पहुंचता और अटैक करता, रशियंस का अटैक आ गया। एक भी गोली चलाने से पहले ये जूनियर कमांडर मारा गया और पीछे के 10 जवान फिर भाग गए। जब ये स्कैंडल अखबारात में शाया हुआ तो एक सरासीम की फैल गई। यूक्रेनियंस तो बहुत शर्मिंदा हुए ही, फ्रेंच प्रेसिडेंट और नेटो को भी बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ी। एक और अहम तरीन सीनियर कमांडर अलेक्जेंडर सेलेस्की, जिसने इस मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को हायर और ट्रेन किया था, उसकी ड्यूटी लगाई गई कि वो सारे स्कैंडल की तहकीकात करे और रिपोर्ट तैयार करे कि ऐसी क्या क़यामत आ गई है कि जवान भागने लगे हैं। लेकिन इन कमांडर कर्नल सेलेस्की के साथ क्या हुआ कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट की तैयारी से पहले ही 30 दिसंबर को हार्ट अटैक से चल बसे। इस दौरान सिर्फ एक बात सामने आ सकी कि फ्रांस ने इस ब्रिगेड को जो हथियार दिए थे, उसके साथ यूक्रेनियन मिलिट्री ने भी इस ब्रिगेड को कुछ खास किस्म के ड्रोन्स और दूसरा असलाह देना था, जो कि नहीं दिया जा सका। ड्रोन्स और दूसरे जीपीएस सिस्टम्स के बगैर जब इस यूनिट को फ्रंट लाइंस पर भेज दिया गया जल्दी जल्दी, तो कई सोल्जर्स शुरू ही से शिकायत करने लगे कि हमें मुकम्मल हथियारों के बगैर भेजा जा रहा है। इन्हीं में से कई पहली रात भाग गए। यूक्रेनियन वॉर रिपोर्टर्स ने अपने लॉग्स में इसकी तफसीलात देना भी शुरू कर दी। जनवरी के शुरू में ये हुआ 2025 में कि ये शर्मनाक खबर पूरी दुनिया को पता चल गई कि क्राउन्ड मोस्ट सेलिब्रेटेड 155th ब्रिगेड कहीं का नहीं रहा। यूक्रेन ने जल्दी जल्दी करोड़ों डॉलर से आया हुआ फ्रेंच वेपन बाकी ब्रिगेड्स में तकसीम कर दिया, बखेर दिया। साथ ही उन्होंने बाकी बच जाने वाली इस ब्रिगेड के मैकेनाइज्ड यूनिट्स को भी एक कॉम्प्लेक्स फार्मूले के मुताबिक दूसरी फॉर्मेशंस में, ब्रिगेड्स में सेट कर दिया। मगर अमली तौर पर एन ऑफ केव ये ब्रिगेड अपनी मुकम्मल हालत में डिसमेंटल हो चुका था। यूक्रेनियन मिलिट्री की हाई कमांड ने तस्लीम भी किया कि बहुत मिसमैनेजमेंट हुई है, जिससे बहुत से जवान भागे हैं और ट्रेंड सोल्जर्स अपना फुल पोटेंशियल भी नहीं दिखा सके। लेकिन जो अहम तरीन बात इंक्वायरी में सामने आई वो ये थी कि ये मसला इतना सादा नहीं। इस ब्रिगेड की भर्ती से लेकर फ्रंट लाइन्स तक लाने में बेशुमार घपले हुए हैं। मसलन एक दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि जिन नौजवानों को जेलों से निकाल कर भर्ती किया गया था, कैदियों को, ये वो लोग थे जिन्हें यूक्रेनियन बॉर्डर फोर्सेज ने मुल्क से फरार होते हुए ही तो गिरफ्तार किया था। यानी ये पहले से भर्तियों के डर से मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे थे और पकड़े गए। जब इन्हें भर्ती करके एयर टिकट्स देकर फ्रांस भेजा गया तो गोया इन्हें फ्री पासपोर्ट मिल गया। ये पहली फुर्सत में ट्रेनिंग कैंप से भाग गए। मिड जनवरी में पिछले महीने इस ब्रिगेड के कमांडर कर्नल दिमित्रो रेमिशन को, जिन्होंने भर्तियां की थीं और फ्रांस से कमांडर लेवल की खुद भी ट्रेनिंग ली थी, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसे $2.1 मिलियन का जुर्माना किया गया, 10 साल कैद की सजा भी सुनाई गई कि इस कमांडर ने इतनी ज़्यादा डिजर्शन होने क्यों दी, इतने ज़्यादा सोल्जर्स भागे क्यों, और फिर ये कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने फौरी तौर पर रिपोर्ट क्यों नहीं किया। आखिरी खबरें आने तक यूक्रेनियन आर्मी कई जगहों पर डट के लड़ तो रही है, लेकिन सोल्जर्स के फरार होने का मसला हल नहीं हो पा रहा, क्योंकि यूक्रेनियन सोल्जर्स उम्मीद खो बैठे हैं और उनका मोराल गिर चुका है। उन्हें जीत की कोई उम्मीद नहीं। गार्जियन ने भी अभी रिपोर्ट शाया की है जिसमें भागने वाले यूक्रेनियन सोल्जर्स में से कुछ की गुफ्तगू असल नाम छुपा कर पब्लिक की गई है। ये बताते हैं कि कैसे ये लोग, यूक्रेनियन नौजवान, शुरू में यूक्रेन के डिफेंस के लिए जान की बाजी लगाने पर भी तैयार थे, लेकिन वो कहते हैं कि अब हमें लगता है कि ये एक बेमकसद जंग है। हम अपने कमांडर के लिए और कमांडर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के लिए लड़ रहे हैं और कोई मकसद नहीं, और हम जो लड़ने वाले हैं ये बस एक नंबर्स हैं जो लीडर्स के मुताबिक, कमांडर्स के मुताबिक कम या ज़्यादा होते रहते हैं, इंसान नहीं है। गार्जियन के मुताबिक भागने वाले सोल्जर्स का हकीकी नंबर बहुत ज़्यादा है उससे जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है। वो कहते हैं कि असल नंबर छुपाए जा रहे हैं, और भागने वाले बताते हैं कि मुसलसल कई माह तक बगैर मुनासिब आराम के लड़ना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं, और ये सिर्फ 155th ब्रिगेड तक महदूद नहीं है। एक यूक्रेनियन स्नाइपर जो फ्रंट लाइन पर कई माह ड्यूटी कर चुका है, बहुत से कारनामे भी अंजाम दे चुका है, अब भागकर एक ऑटो वर्कशॉप चला रहा है वेस्टर्न यूक्रेन में। वो खुलेआम कारोबार शुरू कर चुका है और उसे पकड़ा भी नहीं जा रहा कि वो फौज से भाग चुका है।
اس نے ملٹری وہیکلز کو مفت مینٹین کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے، لیکن خود لڑنے نہیں جاتا۔ اس نے گارجین کو بتایا کہ پہلے ہم فوجی وردی پہن کر یوکرین کی آبادیوں سے گزرتے تھے تو لوگ ہمیں گلے لگاتے تھے، لیکن اب حال یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہم انہیں بھرتی کرنے تو نہیں آ رہے۔ ساتھیوں، اس تیاری اور مورال کے ساتھ یوکرینین فورسز رشین سپر پاور آرمی سے پچھلے تقریباً 3 سال سے لڑ رہی ہیں، کیونکہ بھاگنے والوں کے علاوہ بہت سے ایسے جوان ہیں جو کسی بھی صورت رشینز کے سامنے اب بھی ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں۔ تو اس وقت رشیا یوکرین وار کا نقشہ کچھ یوں ہے کہ فرنٹ لائن جو 1000 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، یہاں 6 فرنٹس سب سے اہم ہیں۔ ان میں صرف ایک ساؤتھ کا فرنٹ زپریشیا ایسا ہے جہاں یوکرینین فورسز اٹیکس کر رہی ہیں۔ یہ ایریا رشیا نے مارچ 2022 میں یعنی تقریباً 3 سال پہلے قبضے میں لے لیا تھا۔ پھر انہوں نے اسے اپنے اندر شامل کرنے کا اعلان بھی کر دیا، یعنی اس کی انیکسیشن انہوں نے کر لی تھی۔ تو یوکرین رشیا کی جنگ میں یہ واحد فرنٹ ہے جہاں یوکرینین فورسز کاؤنٹر اٹیکس کر رہی ہیں، مگر یہ ایریا زپریشین اوبلاسٹ آج بھی 70% رشینز ہی کے کنٹرول میں ہے۔ وہ یہاں اپنا پولیٹیکل انتظام بھی لانچ کر چکے ہیں۔ یہ ریجن رشیا کے لیے تاریخی طور پر بھی بہت اہم ہے، کیونکہ سوویت روس کے دور سے یہاں یورپ کا سب سے بڑا نیوکلیئر پاور پلانٹ بھی ہے۔ اب چونکہ انرجی بھی جنگ اور امن کا سب سے بڑا ہتھیار اور ایک ضرورت ہے، تو یوکرینینز پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایریا کو جنگ ختم ہونے سے پہلے واپس لے لیا جائے، تاکہ مستقبل میں اپنی انرجی ڈیمانڈز کو آسانی سے پورا کیا جا سکے۔ اسی لیے اس ایریا میں روزانہ ہزاروں اٹلی شیلز اور ڈرون حملے ہو رہے ہیں، مطلب یوکرینین کا کاؤنٹر اٹیک پوری رفتار سے جاری ہے۔ جو 155 بریگیڈ فرانس سے تیار ہو کر آیا تھا اور پھر بھاگ گیا، وہ بنیادی طور پر اسی جگہ ڈپلائے ہونے کے لیے آیا تھا۔ تو خیر 2023 کے آخر سے شروع اس کاؤنٹر اٹیک میں یوکرینین فورسز نے کچھ ٹاؤنز تو واپس لیے ہیں، لیکن یہ 1% سے بھی کم ایریا بنتا ہے، لیس دین 1%۔ اس سے بیٹل فیلڈ سچویشن میں زپریشیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ رشین ڈیفنسز اسی طرح مضبوط ہیں اور ان پر اٹیکس میں بھی بہت زیادہ جانی نقصان یوکرینینز کا ہی ہو رہا ہے اور مالی نقصان بھی انہی کا زیادہ ہو رہا ہے۔ زپریشیا کے بعد اس کے اوپر 3 ریجن خرسون، وانسک اور ڈونسک کے تمام فرنٹس پر رشینز انچ بائی انچ، ٹاؤن بائی ٹاؤن آگے بڑھ رہے ہیں۔ یوکرینینز بہت سست رفتار سے اپنی لینڈ، اپنی سرزمین اور اپنے جوان ان تمام ایریاز میں کھوتے جا رہے ہیں۔ البتہ ان کے اوپر جو چوتھا فرنٹ خارکیو ہے، یہاں ایک اور جنگ بہت خاموشی سے لڑی جا رہی ہے۔ اس کی خبریں کم باہر آتی ہیں۔ یہاں کھلی جنگوں کے سب سے بڑے ہتھیار، توپ خانے سے زیادہ روبوٹک اور ڈرونز وارفیئر جاری ہے۔ ماڈرن وارفیئر میں جو نیا ایلیمنٹ اس محاذ پر بہت استعمال ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈرونز کو ٹائنی روبوٹس سے لنک کر کے ایک لانگ رینج کھلونا مشین گن بنا لی گئی ہے۔ روس یوکرین وار میں یہ پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے کہ ایک پوری برگیڈ، 5th اسالٹ برگیڈ بنائی گئی ہے جو چھوٹے چھوٹے ٹائنی مشین گن روبوٹ سے اٹیک کرتی ہے۔ بائی دا وے، یہ ڈونسک ریجن میں بھی آپریشنل ہے، وہاں بھی اسی قسم کی جنگ ہو رہی ہے۔ اس جنگ میں بچوں کے کھلونا سائز مشین گن روبوٹس اونچے ٹائروں کے ساتھ تیار کیے گئے ہیں تاکہ یہ چھوٹی موٹی رکاوٹیں بآسانی پار کرتے جائیں۔ یہ روڈ سائڈ رشین مائنز بھی کراس کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے آپریٹرز کو ریموٹ کیمروں کے ذریعے پورا راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور ڈرونز کے ذریعے بھی۔ یہ آپریٹرز کچھ دور عارضی آپریشن رومز میں چھپ کر ایک ویڈیو گیم کی طرح اس روبوٹ کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ روبوٹ مشین گن AI پاورڈ بھی ہوتی ہے اور گھات میں بیٹھے رشین سولجرز کو تلاش کر کے کچھ فاصلے سے پریسائز اٹیک کرتی ہے۔ یہ چونکہ بہت مہنگا ہتھیار نہیں ہے، اس لیے اسے یوکرینین آرمی بہت بڑے نمبرز میں تیار کر رہی ہے اور مسلسل کرتی جا رہی ہے۔ اس ٹائنی مشین گن روبوٹ کی سب سے بڑی خوبی اب تک یہ تھی کہ یہ برفیلی اور دلدلی زمین پر خراب موسم میں بھی آگے بڑھ سکتا تھا، مگر اس میں ایک خامی بھی تھی۔ کیورس فیلوز، خامی یہ تھی کہ ٹائنی روبوٹ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا۔ چند 100 میٹر کے بعد اس کے سگنلز بریک ہونا شروع ہو جاتے تھے اور رشین جیمرز بھی تھے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یوکرینین انجینئرز نے اسے ملٹری ڈرونز سے لنک کر دیا۔ یہ ڈرونز چونکہ کئی کلومیٹر تک پرواز کر سکتے ہیں، اس لیے اب یہ ٹائنی روبوٹ برگیڈ بھی کئی کلومیٹر دور انیمی لائنز میں گھس سکتا ہے۔ جو ویڈیوز اور خبریں یوکرینین آرمی جاری کر رہی ہے اس کے مطابق تو خصوصاً خارکیو اور کرسک میں رشین آرمی کا ان وجوہات سے بہت زیادہ جانی نقصان ہو رہا ہے۔ پھر اسی ہتھیار کی وجہ سے رشین آرمی دن کے وقت کھلے میدان میں اپنے ٹینکوں کے ساتھ اور بڑی گاڑیوں کے ساتھ بھی سفر نہیں کر پا رہی۔ پہلے رشینز جس کانفیڈنس سے یوکرینین ٹیریٹری میں ان کی سرزمین پر گاڑیاں بھاتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، اب ڈونسک اور خارکیو میں کم از کم اس طرح ایڈوانس نہیں کر پا رہے، بلکہ اب تو رات میں اور بہت زیادہ ہائیڈ اینڈ کور کے ساتھ ہی وہ سفر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشین فورسز کا ایڈوانس کچھ جگہوں پر رک گیا ہے اور کچھ پر بہت سست ہو گیا ہے۔ ہاں،
رکا ہرگز نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ رشین آرمی بھی تو پوری رفتار سے بیٹل فیلڈ انوویشن ہی کر رہی ہے۔ ان کے گلائیڈ بامز سب سے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ رشین طیارے بغیر یوکرینین ٹیریٹریز میں داخل ہوئے، بغیر ان کے اینٹی ایئر کرافٹ گنز کے نشانے پر آئے، درجنوں چھوٹے بڑے گلائیڈ بامز پھینکتے جاتے ہیں۔ یہ بھی ڈرونز کی طرح ایک بار اپنے نشانے کو اگر مارک کر لیں تو اسے تباہی سے دوچار کیے بغیر نہیں رہتے۔ ویسے تو یوکرینین ڈرونز اور ان کی ٹائنی مشین گنز کی پریسیجن بھی بہت اچھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رشین گلائیڈ بامز تباہی ان دونوں سے زیادہ پھیلاتے ہیں۔ ایک بار رشینز کو یوکرینین ڈرونز یا ریموٹ گنز کی لانچ سائٹ، ملٹری کمپاؤنڈ یا ہائیڈ آؤٹس اگر مل جائیں تو پھر سمجھیں ان کی تباہی یقینی ہے، ان کا بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ رشین ڈرونز کیپیبلٹی میں، نمبرز میں اور ورائٹیز میں یوکرین سے تو بہت آگے ہیں۔ رشین ملٹری کرتی بھی یہ ہے کہ ان سب کو بہت سے ڈرونز اور بہت سی ورائٹی کے ڈرونز ایک ساتھ ریلیز کرتی ہے۔ انہی رشین ٹیکٹکس کی وجہ سے اب یوکرینین سولجرز کی موومنٹ بھی بہت مشکل ہو چکی ہے۔ انہیں بھی اپنی جگہیں تبدیل کرتے وقت مسلسل کئی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور 3 کا تو خاص طور پر۔ ایک تو یہ کہ وہ دن کے بجائے رات کو ہی سفر کر سکتے ہیں، اور دوران سفر گاڑی کی لائٹس بھی انہیں رات میں بند رکھنا پڑتی ہیں تاکہ وہ کم سے کم دکھائی دے سکے۔ دوسری بات یہ کہ رات کو بھلے لائٹس بند کر کے ہی وہ سفر کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس دوران بھی پوری رفتار سے گاڑی بھگانا ہوتی ہے۔ ان گاڑیوں میں جیمرز بھی ہوتے ہیں تاکہ رشین ڈرونز انہیں ٹریک کرنے میں سٹرگل کریں اور رفتار کی وجہ سے اور بھی مشکل محسوس کریں۔ تیسری بات یہ کہ جیسے ہی رشین ڈرونز کی آوازیں ان کے سینسرز ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، یوکرینین گاڑیوں میں لگے سینسرز، اور وہ جان جاتے ہیں کہ دشمن قریب آ چکا ہے، تو وہ فوراً ان کو ہدایت ہے کہ وہ گاڑیوں سے کود جائیں۔ پھر جتنا تیز دوڑ سکتے ہیں اتنا تیز دوڑتے ہوئے قریبی درختوں کے جھنڈ میں یا کسی بھی ٹرینچ میں یا ہائیڈ آؤٹ میں چھپ جائیں تاکہ ڈرون سرویلنس کیمرے انہیں دیکھ نہ پائیں۔ ویسے دونوں طرف یہی تکنیکس استعمال ہو رہی ہیں، مگر یہ اتنی کامیاب نہیں ہے جتنی دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ کئی بار ان کے اکوپمنٹس غلط ٹارگٹ کو بھی ہٹ کر دیتے ہیں اور عام لوگوں کو یا اپنے لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں، کیونکہ یہ اے آئی پاورڈ ہے، اور یہ ٹیکنالوجی ابھی تک لائف اینڈ لائف لیس اور فرینڈ اینڈ فو میں، دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کر سکتی۔ تو خیر، یوکرینین آرمی کو رشین لائنز پر اٹیکس کے لیے مسلسل دوڑتے رہنا پڑتا ہے، حرکت میں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک موبائل لانچ سائٹ بنانے کے لیے انہیں 12 منٹ سے 4 گھنٹے تک کا وقت درکار ہوتا ہے۔ اس دوران انہیں کسی ایک جگہ رک کر ہی یہ سارا آپریشن کرنا ہوتا ہے۔ یہ 3 سے 7 انجینئر سولجرز کا ایک یونٹ ہوتا ہے جو رک کر یہ کام کرتا ہے۔ بس یہی اگر 12 منٹ سے 4 گھنٹے کے درمیان وہ کہیں رکے ہیں تو یہی وہ وقت ہے جس میں رشینز نے انہیں تلاش کر کے ٹارگٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ کئی بار رشین اس میں کامیاب رہتے ہیں اور کبھی ناکام، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رشین آرمی چونکہ ہر لحاظ سے یوکرین سے ایک بہت بڑی طاقت ہے اور بڑی فوج ہے نمبرز میں بھی، تو وہ نقصان بھی زیادہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہٰذا ان کی نسبت یوکرینینز نقصان جب اٹھاتے ہیں تو ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ریپلیسمنٹ اس طاقت سے نہیں آ رہی ہوتی۔ رشین گلائیڈ بامز سے زیادہ چھوٹے چھوٹے انڈیٹیکٹیبل اسمال ڈرونز یوکرین کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ جنوری میں 27% شہریوں کی ہلاکتیں انہی رشین منی ڈرونز کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو قصہ مختصر دوستو، یوکرینینز کے ڈیزرشن ریٹ اور سست رفتار سے سرکتی ہوئی زمین ثابت کر رہی ہے کہ ان کے پاس رشین ملٹری مشین کا ابھی تک کوئی جواب نہیں۔ وہ اپنا 18% ایریا، 18% کل جغرافیہ کھو چکے ہیں 2014 سے اب تک۔ ان کی واحد امید یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز ان کے لیے لڑنے کے لیے آئیں یا اتنا زیادہ اسلحہ اور اتنا بڑا اسلحہ دیں کہ رشیا اس کا مقابلہ ہی نہ کر سکے۔ جب یہ دونوں کام تو نہیں ہو رہے تو ان کا اب سارا زور اس بات پر ہے کہ وہ ویسٹرن رشین ٹیریٹری کا، کرسوک کا اتنا حصہ اپنے قبضے میں رکھیں جس کے بدلے میں وہ اپنے کھوئے ہوئے حصے کا، علاقوں کا کچھ نہ کچھ تو حاصل کر سکیں واپس۔ یوکرینین پریزیڈنٹ زولنسکی نے ابھی چند دن پہلے ہی انٹرویو میں روس سے ایریا سویپ کرنے کی بات بھی کی تھی۔ صاف ظاہر ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی فورسز رشین کرسک ریجن سے نکل جائیں گی اور اس کے بدلے میں جب بھی ڈائلاگ ہوگا تو کچھ ایریاز کا تبادلہ کر لیا جائے گا، یعنی ان کی ساری امید رشین کرسک ریجن پر ہی ہے، اور یہی وہ آخری چھٹا فرنٹ ہے جہاں سب سے خوفناک لڑائی ہو رہی ہے۔ یہاں رشینز اور یوکرینینز دونوں کے پاس ایک پاورفل کاز آف فائٹ ہے۔ لڑنے کی ایک بنیادی وجہ ہے، رشینز اپنا علاقہ آزاد کروانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، اور یوکرینینز جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ایریا پر قبضہ برقرار رکھا تو ہی ہم جنگ کے ممکنہ خاتمے پر اپنا کچھ نہ کچھ علاقہ واپس لینے کے لیے بات چیت کر پائیں گے۔ مگر لگتا ہے کہ یوکرینین بیچارے یہاں بھی ہار جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کیورس فیلوز کہ یوکرینین فورسز نے جس رفتار اور بہادری سے روس کے 500 اسکوائر کلومیٹر ایریا پر قبضہ کیا تھا، اس میں سے 60% روس واپس لے چکا ہے۔
باقی جگہوں پر بھی انہی کی فورسز مضبوط ہیں. گو کہ دونوں طرف اندھا دھند لاشیں گر رہی ہیں، مگر ہر روز یوکرینین فورسز پیچھے ہٹ رہی ہیں. مومنٹم پورے کا پورا بہر صورت رشینز کے پاس ہے، یوکرینینز کے پاس نہیں ہے. مالی اور جانی دونوں نقصان انہی کے زیادہ ہو رہے ہیں اور انہی کی ریپلیسمنٹ بھی کم ہے. یوکرین کا ڈائریکٹ فائنینشیل لاس $499 ارب 499 بلین ڈالرز کا ہے. لیکن اب چونکہ اس کی ری بلڈنگ بھی اس سارے ایریا کی کرنی ہے جنگ کے بعد، تو ورلڈ بینک اور یوکرینین گورنمنٹ کے اندازے میں کم از کم $480 ارب صرف اس کے انفراسٹرکچر کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے چاہیے. باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں. کیف پوسٹ کے مطابق تقریباً 3 سال میں یوکرین کی ٹوٹل اکانومی کو جو اس جنگ سے نقصان پہنچا ہے، اس میں ری بلڈنگ کی کاسٹ بھی اگر شامل کر لی جائے تو اس کے بعد یہ پھر $1.5 ٹریلین بنتی ہے، 1500 ارب ڈالرز. اس کا جی ڈی پی 30% سے زیادہ گر چکا ہے. اس کی فوج اور عوام کا مورال کس سطح پر ہے، اس کی پوری کہانی آپ اس ویڈیو کے شروع میں جان چکے ہیں. اس کے مقابلے میں رشین لاس بھی کافی ہے، لیکن یوکرین سے بہت کم ہے. پینٹاگن کے مطابق رشیا کو اس جنگ کی کاسٹ $211 ارب میں پڑی ہے. لیکن اگر 1 سال اور یہ جنگ جاری رہتی ہے اور اس میں ممکنہ گروتھ کا جو نقصان رشیا کو ہوا ہے، یعنی جو ترقی ہو سکتی تھی اور نہیں ہوئی، اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو امریکہ کا اندازہ ہے کہ روس کو $1.3 ٹریلین کا لاس ہوا ہے. اس سال کے 2026 کے آخر تک ہو جائے گا اتنا لاس. ہم نے اس جنگ کی پوری فرنٹ لائن آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یوکرین بیچارہ کس طرح ہر جگہ بری طرح نقصانات اٹھا رہا ہے. جن فرنٹس پر وہ رشیا کو روکنے میں کسی حد تک کامیاب ہے، وہاں بھی اسے اپنے قیمتی جوان روزانہ گنوانے پڑ رہے ہیں. شہروں میں صورتحال یہ ہے کہ کرسمس کا دن ہو یا نیو ایئر کی سیلیبریشنز، دونوں موقعوں پر یوکرینین رشینز بمباری سے چھپنے کے لیے بنکرز ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور اس کوشش میں کتنے ہی بے گناہ لوگ مارے بھی جاتے ہیں. اب تک اس جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں، اس کا درست اندازہ اس لیے مشکل ہے کہ غزہ اسرائیل جنگ کے برعکس یہاں کوئی ایسا ادارہ نہیں جو نام اور مکمل قوائف کے ساتھ ہلاکتوں کی ڈیٹیلز دے رہا ہو. یہاں دونوں طرف دبا کے جھوٹ بولا جا رہا ہے. پھر بھی ہمارے سامنے جو اوپن سورسز ہیں آن لائن، ان میں ہماری محتاط ریسرچ کے مطابق یوکرینینز کا ہلاکتوں کا اندازہ جو ہے وہ 100% غلط ہے. یوکرینین آفیشلز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ویب سائٹس کو اگر دیکھیں تو ان کے مطابق اب تک 8,50,000 سے زیادہ رشینز اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں. 800,000، مور دین 800,000. اس کے مقابلے میں ایمسٹرڈیم بیسڈ انگلش نیوز آرگنائزیشن ماسکو ٹائمز کی رپورٹ ہمیں زیادہ درست معلوم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رشینز کی کنفرم ڈیتھس 90,000 ہیں، یعنی سولجرز کی. ان میں کچھ شدید زخمی، لاپتہ اور شہری ہلاکتوں کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو یہ فگر 1,38,000 سے 2 لاکھ کے درمیان بنتا ہے. دوسری طرف یوکرینینز کی ہلاکتیں بھی اس کے قریب قریب ہی بتائی جا رہی ہیں. کہیں انہیں بڑھا چڑھا کر بھی 1 ملین کے قریب بھی بتایا جاتا ہے. لیکن یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی نے وال اسٹریٹ جرنل کے جن نمبرز کو کچھ دن پہلے ریجیکٹ کیا تھا، وہ 80,000 یوکرینین سولجرز کی ہلاکتوں کا نمبر تھا. مطلب ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے فوجیوں کی ہلاکتیں 80,000 سے کم ہیں. یوکرین کے پریزیڈنٹ کے مطابق وہ خود جو فگر دے رہے تھے اس کے مطابق ان کی فوج کے 45,000 جوان ہلاک ہو چکے ہیں، تقریباً 2.5 سال سے کچھ زیادہ کے عرصے میں. ان میں ظاہر ہے ایک بار پھر سویلینز، مسنگ پرسنز اور بیٹل فیلڈ کنڈیشنز کی وجہ سے بعد میں جن لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں وہ شامل نہیں ہیں. اب یقین جانیے یہ نمبر بھی ایک پروپیگنڈا ہی ہے. درست نمبر افسوسناک طور پر رشینز سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ہم محتاط نمبروں کو بھی اگر سامنے رکھیں تو دونوں کا نقصان 1 لاکھ سے زیادہ اور 2 لاکھ سے کچھ کم لگتا ہے. لیکن کچھ بھی ہو، حقیقت وہی رہتی ہے کہ اگر رشینز کی ہلاکتیں زیادہ بھی ہوں تو بھی جیت رشینز ہی رہے ہیں. ابھی امریکی حکومت کے بدلنے سے بھی یوکرین کی رہی صحیح امید ختم ہو چکی ہے. مطلب آپ کچھ دن میں یوکرینین آرمی سے ڈیزرشن ریٹ، بھاگنے والوں کی رفتار اور زیادہ دیکھیں گے. میونخ کی سیکیورٹی کونسل میں امریکن لیڈرز نے جو گفتگو کی، اس میں صاف ظاہر تھا کہ وہ پیوٹن سے کسی بھی شرط پر جنگ بند کروانے کے لیے تیار ہیں تاکہ امریکہ کو اس جنگ میں مزید ڈالرز اور مزید اسلحہ نہ جھونکنا پڑے. اس کی سب سے بڑی نشانی اس وقت سامنے آئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیوٹن سے 90 منٹ 1.5 گھنٹہ طویل ڈسکشن کی. نیٹو کو اعتماد میں نہیں لیا، یورپین ایئرلائنس کو اعتماد میں نہیں لیا، یوکرین کے پریزیڈنٹ سے بات نہیں کی اور ڈائریکٹ پہلی گفتگو پیوٹن سے کی. اور اس کال کے فوری بعد انہوں نے یوکرین جنگ بند کروانے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا آرڈر بھی دی. یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ایلائی یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی سے گفتگو کی. کچھ کہتے ہیں کہ یہ کال صرف 9 منٹ کی تھی اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ 60 منٹ کی تھی. لیکن دونوں صورتوں میں یہ یوکرین کے لیے شرمندگی کی بات تھی، انہیں نیچا دکھانے والی بات تھی.
زولنسکی نے اگلے دن صحافیوں سے کہا بھی کہ انہیں یہ بہت برا لگا ہے، یہ سب بہت پلیزنٹ نہیں تھا۔ پہلے اپنے مخالف کو کال کرنا، اسٹیٹ مخالف کو صاف بتا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کو اس مسئلے کا جونیئر پارٹنر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اور پیوٹن جس بھی فارمولے پر متفق ہو جائیں گے اسی پر یوکرین کو قائل کرنے کی کوشش وہ کر لیں گے۔ زولنسکی اور ان کی آرمی کے لیے اس سے زیادہ مورال گرا دینے والی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور خصوصاً ایسے میں جب ان کی فوج سے بھاگنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد میونخ کی سیکورٹی کانفرنس میں بھی امریکی ٹیم کا پورا زور صرف دو باتوں پر رہا: یورپ میں افریقہ اور ایشیا سے آنے والے امیگرینٹس کو روکنے پر، اور رائٹ ونگ یورپین پولیٹیکل پارٹیز کو طاقتور بنانے پر ہی وہ باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے روس کو وہ سب کچھ دینے کی بات بھی کر دی، امریکن ڈیفنس سیکرٹری نے، جس کے لیے ابھی ڈائلاگ ہونا تھے۔ یعنی انہوں نے مذاکرات سے پہلے ہی پیوٹن کی تمام شرائط تسلیم کر لی۔ مطلب آج تک کا تمام یوکرینین ایریا جو رشیا کے قبضے میں ہے وہ اسے انیکس کر سکتا ہے، پھر یوکرین کو کبھی نیٹو کا ممبر بھی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں انہوں نے کہہ دی۔ اس کے بعد مزید یہ کہ یوکرین جو کہ اس حال کو پچھلے 30 سال میں امریکن پالیسیز ہی کی وجہ سے پہنچا ہے، اسے امریکی صدر نے کہا کہ اگر آپ ہماری سیکورٹی چاہتے ہیں تو اپنے آدھے منرلز، آدھی معدنیات ہمارے حوالے کر دیں، اس سے ہم آپ کو دیے گئے اسلحے اور ملٹری سپورٹ کی قیمت وصول کر لیں گے۔ ظاہر ہے زولنسکی نے اسے ریجیکٹ ہی کرنا تھا، سو انہوں نے کر دیا۔ یہ اس اتحادی کی طرف سے ایک شرمناک بات ہے جس کی وجہ سے ہی زولنسکی نے 2 سال پہلے روس سے ممکنہ ڈیل ترکی میں توڑ دی تھی۔ اب امریکن پریزیڈنٹ کی اس حرکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے الائی یوکرین کی پیٹھ میں خنجر گھونپ چکے ہیں۔ عملاً یوکرینینز اپنا سب سے بڑا الائی کھو چکے ہیں۔ اب انہیں جو کرنا ہے اپنے طور پر کرنا ہے، کیونکہ اب صرف یورپ تنہا ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ یوکرینین ملٹری ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ ان کی آرمی کا مورال بڑھ سکتا ہے، ہائی مورال میں آ سکتی ہے اگر انہیں جیت کی امید دلا دی جائے۔ ان کے مطابق اس کے لیے ضروری ہے کہ یورپین اور امریکن آرمیز ان کے ساتھ روس کے خلاف مل کر لڑیں، جیسے کہ ڈی ڈے میں ہٹلر کے خلاف یہ تمام اکٹھے ہو کر لڑے تھے۔ ان کے نزدیک یوکرین رشیا جنگ کے اصل بگوڑے ان کے اپنے یوکرینین جوان نہیں بلکہ نیٹو اور امریکنز ہیں۔ دوستو، ہلکی پھلکی چپکلش اور اختلافات کس وقت لڑائی بن جائیں اور یہ لڑائی جنگ، اور جنگ پھر کب تک چلے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اس وقت دنیا میں 56 ہاٹ کانفلکٹ چل رہے ہیں۔ اگر ہم انہیں میپ کریں تو دنیا کے 90 سے زیادہ ملک، آلموسٹ 93 ملک، 93 کنٹریز ان کانفلکٹس سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طرح ان لڑائیوں میں براہ راست انوالو ہیں۔ ان لڑائیوں میں رشیا، یوکرین اور اسرائیل کی غزہ وار 2 بڑے کانفلکٹس ہیں، جبکہ سوڈان، برما اور ایتھوپیا میں بھی ملٹی فرنٹ سول وارز چل رہی ہیں۔ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کی جانیں ہر روز جا رہی ہیں۔ لیکن یاد کریں 2019 میں 2019 میں صرف 6 سال پہلے تو اسرائیل غزہ کانفلکٹ بھی موجود تھا، لیکن اتنا ایکٹیو تو نہیں تھا۔ اسی طرح رشیا یوکرین فرنٹ اور ایتھوپیا بھی 6 سال پہلے اتنا ہاٹ کانفلکٹ تو نہیں تھا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ کانفلکٹس کو جتنا شروع میں جتنا جلدی روک دیا جائے اتنا ہی انسانیت کے لیے اچھا ہے، ورنہ یہ آگ پوری دنیا کو جلا سکتی ہے۔ ہم نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن اور رشیا کے سوویت روس ٹوٹنے کے بعد کی کہانی پر ایک زبردست ڈاکومنٹری بنائی ہے جسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جانیے کہ آخر انسان 1000 سال لمبی عمر کیسے پا سکتا ہے، اور یہ رہی لارنس آف عربیہ اور سعودی عرب کی کہانی۔